बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत ये तीनों मज़ाहिब एक ही पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं। ऐसे में कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि खाना काबा भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही तामीर करवाया था और हज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही सुन्नत है। मुसलमान जो हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं, तो बाकी दो मज़ाहिब का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इन मज़ाहिब के शुरुआत के नज़रियात एक जैसे थे और इनमें इख्तलाफात हुए तो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुए? इन सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों, आज की मालूमात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसके तीन बड़े माखिज़ हैं: तौरात, इंजील और कुरान मजीद। ये तीन मज़ाहिब के मानने वालों की आसमानी या इल्हामी किताबें हैं और इनमें इस वक्त सबसे मोतबर और काबिल कबूल किताब अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। क्योंकि तौरात किस शक्ल में मौजूद है, इसके कितने नुस्खे हैं, इस सवाल का जवाब मुश्किल है, क्योंकि तौरात की मुख्तलिफ़ तहरीरें और तरमीमात मौजूद हैं। तौरात यहूदियत की मरकज़ी किताब है जो पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबों पर मुश्तमिल है। इस्लाम में तौरात को आसमानी किताब तस्लीम किया जाता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, लेकिन कुरान मजीद में बताया गया है कि यहूदियों ने इसमें हस्बे मंशा तरमीम कर ली है। दुनिया में तौरात का कदीम तरीन नुस्खा इटली की बलूंगा यूनिवर्सिटी में पाया जाता है, जो कार्बन डेटिंग के ज़राए से बताया गया है कि ये 850 साल कबल लिखा गया था और इसमें बाज़ अज्जा शामिल हैं जो बाद के नुस्खों में नहीं पाई जाती। इसके अलावा दीगर नुस्खों की तारीख़ का यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन आम तौर पर यहूदी उलमा का ख्याल ये है कि 10वीं सदी से 13वीं सदी के दरमियान तौरात के मुख्तलिफ़ नस्ख़ लिखे गए हैं। इंजील के नुस्खे की तादाद का भी एक वाहिद जवाब नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और फ़िरक़े इंजील की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तारीफ़ करते हैं। आम तौर पर मसीहियत में अनाजील अरबा को मुस्तनद इंजील माना जाता है, जो यसू मसीह की ज़िंदगी, तालीमात और मौत को बयान करते हैं। ये 4 इंजील हैं: मरकज़ की इंजील जो आम तौर पर सबसे पहले लिखी गई थी और जिसका इख्तितामी हिस्सा बाद में शामिल किया गया था; मती की इंजील जो मरकज़ के साथ बहुत मुशाबियत रखती है, लेकिन इसमें बाज़ इजाफ़ात और तब्दीलियाँ भी हैं; लूका की इंजील जो मरकज़ और मती से मुख्तलिफ़ है और जिसमें बाज़ ख़ुसूसी वाक़यात शामिल होते हैं; यूहन्ना की इंजील जो बाकी तीनों अनाजील से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है और जिसमें यसू मसीह की खुदाई हैसियत पर ज़ोर दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी अनाजील पाई जाती हैं जिनको आम तौर पर मुतनाज़े अंजील कहा जाता है, क्योंकि ये आम मसीहान को कबूल ना थी और ये मुख्तलिफ़ ज़मानों और मकामात पर लिखी गई थी, जिसमें अंजील तोमा, अंजील सीरियाई, अंजील जेम्स और बचपन की इंजील के नाम से भी एक इंजील शामिल है। इस्लाम में इंजील से मुराद वो किताब है जो खुदा ने यसू मसीह के ज़रिए अपने बंदों के लिए नाजिल की थी। इस्लाम के नुक्ते नज़र से असल इंजील खुदा की तरफ से हिदायत का ज़रिया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसमें तब्दीलियाँ कर दी और अब वो महफूज नहीं रहा। कुरान मजीद में बार बार इंजील का जिक्र है और यसू मसीह को खुदा का रसूल और अज़ीज़ बंदा करार दिया गया है। तीसरी किताब जिससे आज की इस वीडियो के हवाला जात इकट्ठे किए गए हैं वो कुरान मजीद है, जिसका पूरी दुनिया में एक ही नुस्खा है और उसमें किसी किस्म का रद्दो बदल ना तो किया गया है और ना ही मुमकिन है, क्योंकि ये सिर्फ़ किताबी शक्ल में ही नहीं बल्कि हर दौर में लाखों हुफ़ाज़ के जहनों में भी महफूज रही है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। इन मुक़द्दस किताबों के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जो तीनों बड़े मज़ाहिब के जद्द अमजद हैं, यानी इन तीनों मज़ाहिब का आगाज़ उन्हीं की मुबारक हस्ती से होता है, या यूँ कह लीजिए कि असल में ये एक ही मज़हब था लेकिन 3 मुख्तलिफ़ और बड़े धड़ों में तकसीम हो गया। और ये तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा और पैगंबर मानते हैं, और उसके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी जिसकी याद को हर साल मुसलमान 10 ज़िलहिज्जा को ताज़ा करते हैं, ये तीनों मज़ाहिब इस कुर्बानी के वाक़े की तस्दीक भी करते हैं कि एक्चुअल में ये आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आई थी और आप इस पर पूरा भी उतरे थे। इस गुफ्तगू को हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तसर तारुफ से शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कद्र पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी। उन्हें खुदा की तरफ से ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो खुदा की हकीकत और तौहीद का ऐलान करें और अपने लोगों को बुतों की परस्तिश तर्क करने की तबलीग करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह यानी उनका मज़ार शरीफ
الخلیل شہر میں واقع ہے جو فلسطین کا حصہ ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل یعنی دوست بنایا تھا۔ یہ شہر انہی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مسجد ابراہیم بنائی گئی ہے جس کے آج 2 حصے ہیں۔ پہلے یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں تھی، لیکن چند سال پہلے کی بات ہے جب اس جگہ پر کچھ عرصہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اور جب ایمرجنسی ہٹائی گئی تو پتہ چلا کہ یہودیوں نے اس مسجد کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور امریکی صدر کی معاونت اس میں شامل تھی۔ خیر، مسلمان اس مسجد کے بڑے حصے سے محروم کر دیے گئے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ ایک مسئلہ کشمیر جیسا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا گیا۔ اس مسجد سے ملحقہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ سلام اللہ علیہا، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوتی لیا سلام اللہ علیہا کو دفن کرنے کا مقام ٹھہرایا جاتا ہے۔ مسجد ابراہیم دنیا کی قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، جس کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروایا تھا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور دوسری کا نام حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا تھا۔ دونوں کا ایک بیٹا تھا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ سبھی ان دونوں ہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے رات کا مسافر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سفر کیا تھا جس میں آپ دن کو چھپے رہتے اور رات کو سفر کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جہاں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جو کہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور یہ آج بھی یہودیوں کے مخصوص قبائل ہیں۔ اللہ کے دونوں جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہیں۔ جوئش یعنی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، مگر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئے، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا تھا، اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی تھی۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں ہی آباد رہے اور وہیں وفات پائی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ ہی میں قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے شادی کی اور اپنی والدہ محترمہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی مدفون ہے۔ اسلام مذہب کو ماننے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر یعنی خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی مذہب کا عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کے پیچھے ایک لاجک یہ ہے کہ انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، جبکہ پھانسی پہ لٹکایا جانا ان کے نزدیک ایک ذلت آمیز فعل ہے کہ جس کے مرتکب کو پیغمبر تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو پھانسی ہوئی ہی نہیں تھی بلکہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا، اور وہ قیامت کے قریب ایک مرتبہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنی باقی زندگی مکمل کریں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو اس حوالے سے تینوں مذاہب کے عقائد و نظریات تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے، رہا یہ معاملہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسائی اور یہودی کیوں پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھی ایک زبردست تھیوری بنائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی پشت سے بہت زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے
بڑی فضیلت بھی عطا فرمائی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور وہ خود کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے مقام و مرتبہ والا پیغمبر یعنی خاتم النبیین بنی اسرائیل سے ہونے چاہیے تھے، وہ اسماعیلی کیوں ہیں؟ اور ایسا وہ ان دونوں کی والدہ کی وجہ سے سمجھتے ہیں، جس کا کہ میں تھوڑا آگے جا کر ذکر کروں گا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام عیسائی اور یہودی مذہب کے رہنماؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان ساری نشانیوں کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا جن کا ذکر آخری پیغمبر کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پیغمبر مدینہ منورہ میں آنے والا ہے، اسی وجہ سے یہودی اس علاقے میں کثیر تعداد میں آ کر آباد ہو چکے تھے تاکہ وہ انہی کی اولاد میں سے پیدا ہو اور پھر یہ سب سے پہلے ان کی تائید بھی کریں۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے کی کچھ نشانیاں ظاہر بھی ہوئی تھیں، جنہیں یہودی علماء نے جب دیکھا تو مکہ مکرمہ میں تلاش شروع کر دی کہ یہودیوں کے گھر اس دن کون سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ یہودیوں کے چند ہی گھرانے تھے جن میں سے کسی گھر میں بھی کوئی بچہ اس رات پیدا نہیں ہوا تھا، جس سے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوا ہے۔ اسی حسد، بغض اور عناد میں کہ یہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے پیدا کیوں نہیں ہوا جبکہ ہم سارہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے اسحاق کی اولاد سے ہیں اور اسماعیل حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک لیگیسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سارہ نامی خاتون سے شادی کی تھی، لیکن کئی سالوں تک ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس دوران اپنے لوگوں کے ظلم و ستم اور خدا کی توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت تک 75 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سمیت چند منتخب پیروکاروں کے ساتھ مل کر عراق، فلسطین اور مصر سمیت متعدد ممالک کا سفر کیا اور وحدانیت کی تبلیغ کے لیے سخت محنت کی۔ مصر میں رہتے ہوئے آپ کا کردار بادشاہ کے علم میں آیا، جو آپ علیہ السلام سے کافی متاثر ہوا، اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو تحائف پیش کیے اور ہاجرہ کے نام سے ایک شاہی خاتون بھی پیش کی۔ اب یہ خاتون ہاجرہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے خاندان یعنی قبطی خاندان کی ایک معزز عورت تھی۔ قرآن مجید اور بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بعد کی اولاد کے درمیان تعلق کے بارے میں تھوڑا بہت تضاد پایا جاتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سارہ سلام اللہ علیہا کی لونڈی تھی، اور چونکہ سارہ ابھی بے اولاد تھیں اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی لونڈی یعنی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہبہ کر دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں اس میں سے اولاد عطا فرمائے۔ تاہم بائبل میں پیدائش کی اگلی 2 آیات ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے درمیان بالکل مختلف تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ ابراہم یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کی بات مان لی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کنعان میں 10 سال رہنے کے بعد ان کی بیوی سارہ نے اپنی مصری لونڈی ہاجرہ کو لے لیا اور اسے اپنے شوہر کو دے دیا کہ وہ اس کی بیوی بنے۔ کچھ لوگ جہالت یا حسد کی وجہ سے ہاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کہتے ہیں یا جدید اصطلاح میں مالکن، لیکن خدا کے پیغمبر اپنی پاکیزگی اور بے گناہ زندگی کی وجہ سے کبھی بھی لونڈیاں نہیں رکھتے۔ خدا کا نبی بھی خدا کا رسول ہے جو اس پیغام کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کی طرف سے رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ وہ خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے نمونے اور اعلیٰ مثال کے طور پر خالص زندگی گزارتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بائبل مزید بیان کرتی ہے کہ اور خداوند کے فرشتے نے اس ہاجرہ سے کہا کہ میں تیری نسل کو اس قدر بڑھاؤں گا کہ اسے کثرت سے شمار کیا جائے گا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا دیکھ تو حاملہ ہے اور تیرے ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھے گا کیونکہ خداوند نے تیری مصیبت سنی ہے۔ بہرحال بائبل میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اس شادی کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب ابراہیم
علیہ السلام 86 سال کے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے پہلے پیدا ہونے والے بیٹے اور اس کے بعد وارث بنے۔ یہ سب کچھ خدا کے حکم سے تھا۔ اب فطری طور پر سارہ پریشان تھیں کیونکہ اس کی شادی کو ابراہیم علیہ السلام سے کئی سال ہو چکے تھے، لیکن وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش نے دونوں بیویوں کے درمیان حسد کا عنصر پیدا کر دیا۔ اور بائبل میں ہی مزید یہ لکھا ہے کہ اب رب سارہ پر مہربان ہوا جیسا کہ اس نے کہا تھا، اور رب نے سارہ کے لیے وہی کیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ سارہ بھی حاملہ ہوئی اور اس کے بڑھاپے میں ابراہیم کے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اسی وقت خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم نے اس بیٹے کا نام اسحاق رکھا جس کو سارہ نے جنم دیا۔ ابراہیم 100 سال کے تھے جب ان کے ہاں ان کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا۔ یہ آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 13-14 سال بعد پیدا ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ کچھ مورخین اور مبصرین نے یہ ظاہر کرنے کی فضول کوشش کی ہے کہ اسماعیل نوکرانی سے پیدا ہوئے تھے، جبکہ اسحاق کا آزاد عورت سے پیدا ہونا وعدہ کے مطابق تھا۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا تعلق مصر کے شاہی خاندان سے تھا اور وہ کوئی نوکرانی نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بائبل میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اسی طرح جیسے اسحاق علیہ السلام کو ان کا بیٹا بتایا گیا ہے۔ مزید برآں ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی مستقبل کی عظمت کے حوالے سے اس طرح کے وعدے بھی کیے گئے تھے جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کیے گئے تھے۔ اور بائبل بیٹے کی قربانی کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے؟ لکھا ہے کہ کچھ دیر بعد خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اس نے اس سے کہا کہ ابراہیم، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم نے جواب دیا۔ تب خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے کر جس سے تم پیار کرتے ہو، موریا کے علاقے میں جاؤ۔ اس کو وہیں پہاڑوں میں سے ایک جگہ بسم ہونے والی قربانی کے طور پر قربان کرو، جس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب یہ موریا یروشلم کی ایک پہاڑی کا نام ہے جو کہ مکہ کی مروہ پہاڑی کی جگہ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے بجا لائیں، آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن پاک اور بائبل اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ ان کے دو بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق قربانی کے لیے کسے پیش کیا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن بائبل کے مطابق یہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ بائبل قربانی کے بارے میں کہتی ہے کہ اور اس نے کہا کہ اب اپنے بیٹے کو لے لو، تمہارا اکلوتا بیٹا آپ جس سے پیار کرتے ہیں یعنی اسحاق علیہ السلام، اور وہاں موریا کی سرزمین پر پہنچو اور اسے وہاں ایک پہاڑ پر بسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کرو جس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دوسری طرف قرآن مجید واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ تاہم بائبل اس سلسلے میں اپنے آپ سے بھی متصادم ہے۔ اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اسحاق علیہ السلام اس وقت ان کے اکلوتے بیٹے نہیں تھے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اس وقت ہوئی جب ان کی عمر 86 سال تھی، جبکہ اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب وہ 99 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس طرح 13 سال تک اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کے پہلے پیدا ہونے کے ناطے بھی ان کو دگنا عزیز تھے۔ اس لیے یہ استدلال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اپنی قریبی اور عزیز ترین چیز کو قربانی کے لیے پیش کرنے کی ضرورت پڑی ہوگی، جو کہ ان کا اکلوتا بیٹا اور پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ بائبل اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اسحاق علیہ السلام اور مکہ کی مروہ پہاڑی کے بدلے یروشلم کی موریا پہاڑی، یعنی وہ جگہ جس کے قریب ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب کی تکمیل کی اور اس میں اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بچپن میں ہی چھوڑ دیا، بائبل میں اس نظریے کی معمولی تائید کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ یہود و نصارہ کی مذہبی تقریبات میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی مبینہ قربانی کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ مسلمان جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، ہر سال جانوروں کو ذبح کر کے ان کی مطلوبہ قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ سال بھر کے جانور جیسے مینڈے اور بکرے پوری دنیا میں 10ویں ذی الحجہ کو قربان کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک بائبل سے متفق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کریں۔ خواب تعبیر کے متقاضی ہوتے ہیں، اور اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے کہا جائے گا۔ خواب کی اصل تعبیر اور حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح قربان کریں جس طرح انہوں نے خود کرتے دیکھا تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ اور ان کا بیٹا دونوں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے ارادے اور تیاری کا عملی مظاہرہ تھا جو ان سے پوچھا گیا تھا، اور وہ واقعی خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار تھے۔ حالانکہ اس کا مطلب اپنے اکلوتے پیارے بچے کو کھو دینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چند سالوں کے بعد مکہ کے قرب و جوار میں واپس آئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی مدد سے خدا کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں، کچھ اس طرح سے ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں اور دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، کیونکہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں دنیا کا پہلا گھر خانہ کعبہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک ڈھانچہ کھڑا کیا تھا، کسی وجہ سے اسے تباہ کر دیا گیا، اور یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اور اس خانہ خدا کو دریافت کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا، جسے اب کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کعبہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی عربوں کے لیے زیارت اور احترام کی جگہ بن گیا۔ انہوں نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جشن منایا اور سال میں ایک بار اس جگہ کا دورہ کیا۔ تاہم آہستہ آہستہ عربوں نے کعبہ کو بتوں کی پوجا کرنے کی جگہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی تکمیل ہوئی کہ خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک عظیم پیغمبر پیدا کیا۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا، لیکن مکہ کی زیارت جاری رہی اور دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک بن گیا۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی اس دن کو اسی لیے نہیں مناتے کہ یہ عبادت مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے، اور وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا اجتماع مسلمانوں کا حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، وہ ایسا بڑا اجتماع کہیں بھی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اس حج اور قربانی کے مقابلے میں کوئی تہوار نکال بھی لائیں تو یقینی بات ہے کہ یہ تقابل ان کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ لہذا یہ فضیلت مسلمانوں کو ہی حاصل ہے کہ وہ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کریں، اور اس واقعہ پر غور و خوض کر کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے حق کو تلاش کرنا آسان بنا سکتا ہے۔ آج ہم خدا کے ان احسانات کی تکمیل کے گواہ ہیں۔ دنیا کے عظیم مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام سبھی کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے پر فخر ہے۔ میرا نام ہے رضوان سعید۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔